आवाज़ से भी मसला है और मैं चिल्लाने का आदि उससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम डॉक्टर समी नदवी साहब और दूसरी पुरखुलूस और हमारे बहुत सालों के साथी डॉक्टर वाजिद अली ख़ान साहब, तामीर मिल्लत का झंडा औरंगाबाद में जिसने इतनी ऊंचाई पर रखा है कि जो पूरे हिंदुस्तान से नज़र आ रहा है, ऐसे नौजवान मोमिन अब्दुल मोईद हशर साहब और उनकी पूरी टीम और वो तमाम लोग जिन्होंने इस अहम फरीज़े में ताउन दिया है, और वो तमाम लोग जो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस अमल से फ़ायदा उठाने वाले हैं, ऐसे तमाम लोग जो इस प्रोग्राम को बाबरकत प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं, उनसे मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा, क्योंकि अब्दुल समी साहब ने और अब्दुल वाजिद साहब ने बहुत ही गहराई से और बहुत ही तफसील से सारे जो है बातें आपको बताई है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि सूरे मुल्क की पहली और दूसरी जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ये आयत ऐसी है कि जिसमें आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस बताया। अल्लाह ताला ये बता रहा कि आपको ज़िंदगी और मौत, यानी पहले ज़िंदा थे हम रूह की शक्ल में, फिर दुनिया में आए, वो हमारे लाइफ ख़त्म हुई, यहाँ शुरू हुई, तो पहले मौत, फिर ज़िंदगी और फिर मौत। और आप देखिए कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैं ये क्यों किया, मैं इसलिए किया कि मैं आज़माऊँ लोगों को। अब आज़माइश में भी हम ये पूछते हैं कि भाई कोई हमारा इम्तिहान लेने वाला है तो कोई क्वेश्चन पेपर सिलेबस क्या है, कौन सी क्लास का है, क्या पूछेंगे। तो अल्लाह ताला बोल रहा है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान सिर्फ़ एक ही चीज़ में लेने वाला हूँ कि एहसन काम कौन करता है, नेक काम कौन करता है, अच्छे काम करता है। तो अल्लाह ने आपको सिलेबस भी दे दिया कि आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर दूंगा और आपका जो मैं इम्तिहान लूँगा, तो वो किस पर इम्तिहान होगा आपका? आपका इम्तिहान सिर्फ़ इसी पर होगा कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। बस एक ही सिलेबस है। अब वो नेकी नमाज भी है, रोज़ा भी है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल भी है। और ये सारों में क्या आप निचोड़ निकाल सकते हैं? आप सिर्फ़ इतना ही निचोड़ निकाल सकते हैं कि अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत, और अल्लाह की मोहब्बत आप उसी वक्त हासिल कर सकते जब आप उसकी मखलूक से मोहब्बत। आप सोचिए कि किसी शख्स की अगर आप डायरेक्ट तारीफ़ करते हैं, किसी लेडी की अगर आप डायरेक्ट तारीफ़ करते हैं, तो वो उतना खुश नहीं होती जितना उनके आप बच्चों की या उनके घर की या उनके सलाहियतों की तारीफ़ करने से खुश होते हैं। आपको अगर मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप उतना खुश नहीं होंगे। अगर मैं कहूँगा आपके बेटा बहुत अच्छा है, तो आपको ज़्यादा खुशी हो। तो अल्लाह को अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत है कि वो मखलूक की जो हमदर्दी करता है, जैसा वाजिद साहब ने बताया, तो अल्लाह कहता है कि मैं हूँ वहाँ, मैं वही हूँ
جو میرا ضرورت مند بندہ ہے میں وہیں ہوں، آپ آؤ اور ان کی مدد کرو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو دونوں طریقے سے دینا ہے۔ کلام مجید میں احکام ہے اللہ کے کہ آپ چھپا کے بھی دیجئے اور آپ جو ہے ظاہر کر کے بھی دیجئے۔ اب ہم کو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی ظاہر کر کے کیسا دینا، چھپا کے کیسا دینا۔ تو دیکھیے اس میں بڑی آسان چیز ہے، جہاں جملہ پیسہ جمع ہوتا ہے لوگوں کے کنٹریبیوشنز، وہاں پر آپ ظاہر کر کے دے دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے ہر مہینہ کوئی میرے پاس 1 لاکھ روپے جمع ہو رہے ہیں اور کسی چیز میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، تو وہ شخص پوچھے گا کہ ارے بھئی وہ تو ہمیشہ ہر مہینہ پیسے جا رہا ہے لیکن وہ کچھ ہو رہا ہی نہیں، کہیں پڑھنے میں نہیں آتا، کوئی سننے میں نہیں آتا، کچھ ہوتا نہیں۔ اس لیے آپ کو ظاہر کر کے دینا ہے۔ اس کی وجہ 1 نمبر یہ ہے، 2 نمبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی جو ہے آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ اس میں حصہ لیجئے۔ تو اس طریقے سے طریقے رہتے ہیں۔ یہ 2 مقاصد ہے ظاہر کر کے دینے میں۔ ایک تو جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ جو لوگ ہیں ان کو ترغیب ہوتی ہے کہ میں بھی اس میں حصہ لوں۔ اب جو چھپا کے دینا ہے تو سمجھیے کہ میرا کوئی رشتے کا بھائی ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ بھی میرے بچے کی بھی فیس بھرنا ہے انجینئرنگ کالج کی، تو وہاں میں جو ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس کا حق ہے اور یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ میرا پرسنل پیسہ ہے، میں خاموشی سے نکال کے اس کو اس کی فیس دے دینا۔ تو یہ سیدھے ہاتھ سے دیے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ بہت باریک چیز ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیے تو پھر فوٹو آ گئی اور یہ آ گئی، وہ مجبوری بھی رہتی ہے کیونکہ یہ سب کلیکٹیو پیسہ رہتا ہے، ہر کوئی اس میں دیتا ہے۔ اب تیسری اور اہم بات میں آپ سے یہ کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی یہ ہدایت والے لوگوں کی نشانی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اور جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جیسے واجد صاحب نے بتایا کہ اگر آپ روز 100 روپے بھی کما رہے ہیں تو آپ اس میں سے 5 روپے بھی اگر دے دیتے ہیں تو آپ یہ آیت میں فٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے رہا ہے اس میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر شخص نے جو ہے تو دیتے رہنا ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں وہ ہے مسجد جمیل بیگ کا سینٹر۔ آپ آنکھیں بند کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ میں حسینی صاحب سے بھی ایسوسیٹڈ تھا۔ آج بھی میرے پاس تعمیر ملت کے میٹنگ کے لیٹرز ہیں جو ان کی دستخط سے بمبئی میں جو ہے آیا کرتے تھے 92, 93, 94 میں۔ تو میں جو ہے تو بہت اس میں جایا آیا بھی کرتا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کام، ابھی مجھے موہت صاحب عبدالموہت صاحب نے بتایا کہ اب ان کے بچے ریٹائر وغیرہ ہونے کے بعد میں وہ بھی انشاءاللہ اس میں اور مزید انٹرسٹ لیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ تعمیر ملت جن مقاصد کے لیے قائم ہوئی ہے اور جو ماڈل اورنگ آباد نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ماڈل کو پورے ہندوستان میں جو ہے تو کاپی کروا دے، اور ہم ہمیشہ جو ہے اس تنظیم کے ساتھ رہے ہیں دل سے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگ جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کے مال کو قبول کرے، ان کی نیتوں کو قبول کرے، اور جو ذریعے بنے ہیں اس پروگرام کے اور ساری چیزیں جو یہاں انتظامات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے تو قبول کرے اور بہترین بدلہ دے، دنیا میں بھی بہترین بدلہ دے اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے۔ یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارک
اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ تمام جو بزنس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس گاڑیوں کے اور ترازو کے بدلے جو ہے برکتیں نازل کرے ان کے، اور جو مال آپ بیچ رہے ہیں تو جب آپ کو ترازو دیا جا رہا ہے تو سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ وہ خرابی ہے، لوزرز ہے، جہنم ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب لیتے ہیں تو گن کے پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے مولانا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم کو ہمارا زندگی کا ترازو سیدھا رکھنا ہے، چاہے ہم کہیں نوکری کر رہے ہو، چاہے ہم کہیں بزنس کر رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں تو الحمدللہ ڈائریکٹ ترازو ہی ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ جھکتا رہے اور اللہ کی برکتوں سے آپ جو ہے سیراب ہوتے رہے۔ مجھے یہاں بلایا گیا اور عزت بخشی گئی، کچھ باتیں آپ سے کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اس کے لیے میں تعمیر ملت اورنگ آباد کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پورے جو امت ہے، پورا ہندوستان ہے، پوری دنیا ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں میں سر بلندی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔